बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं लैंड ऑफ मार्टेयर्स, लैंड ऑफ लव स्टोरी, योरमस एंड मलंग की सरजमीन की तरफ आपको ले जाएंगे। मेरा मतलब है हम गिज़र जा रहे हैं और गिज़र का सदर मकाम गहकूच, जहां हम एक दिन घूमेंगे और आपके सामने वो सारी सूरत हाल रखेंगे जो हमने वहाँ देखा। गिज़र का तस्वुर जहन में आते ही ये बोल खुद ब खुद आते हैं जो मशहूर लव स्टोरी के हैं। तू बेने दुर्दाना बे मोरे वथने मस्ताना बे मस कोंडम दीवाना बे मैं यार मैं होश बुझे परवाना बे। इसका मतलब था, मुखातिब है जो मलंग है वो अपने माशूका युरमस से, कि तुम एक बहुत ही कीमती दुर्दाना की तरह बैठी हुई हो और बोले जा रही हो, तेरे होंठों से मोती छलक रहे हैं और मैं इतना गौर से सुन रहा हूँ कि मेरे होश हवास ख़त्म है। बहुत ही मशहूर लव स्टोरी है ये। और इधर पहुँचते ही आपको बस ये गुनगुनाने को मिलता है। जो ही हम गिज़र के अहाते में दाखिल हुए तो गिज़र बाज़ार शुरू होने से पहले ही एक वॉल है, इंफॉर्मेशन वॉल आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर गिज़र के टूरिस्ट पॉइंट्स की तफसील है और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ इंफॉर्मेशन सेल भी मौजूद है, उससे भी आप मालूमात ले सकते हैं। और उसी के लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर सॉरी, गिज़र का सिटी पार्क है। और हम क्योंकि सर्दियों में गए थे इसलिए इसमें हरियाली बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काबिल दीद है ये भी सिटी पार्क। और आप चाहें तो इधर भी थोड़ा सा टाइम गुजार सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है इसको। सिटी पार्क से गुज़र कर आप मेन बाज़ार से गुज़र के आगे बढ़ते हैं तो आगे जो आगे बढ़ेंगे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। हमारा ठहराव या हमारा जो स्टे था वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने मौजूद बहुत ही मशहूर है ब्रोशाल इन, उसमें हम ठहरे थे। और इनकी चेन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड गेस्ट हाउसेस हैं, आप चाहें तो इधर स्टे कर सकते हैं। और इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसी के साथ एक लेफ़्ट साइड पर रोड है, सिबली रोड, और इसके थ्रू अब जाते हैं तो थोड़ा सा आगे जाकर दरियाई गिज़र पर एक पुल है, आरसीसी ब्रिज। वो ब्रिज क्रॉस करके आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो गालिबन वो गांव सिबली है और उसके कई छोटे छोटे गांव हैं। वहाँ पर आप थोड़ा टाइम गुजार सकते हैं। उसी के थ्रू एक अंदर की तरफ रास्ता है, इश्कोमन की तरफ, तहसील इश्कोमन। ये एक अलग खूबसूरत दुनिया है, उस तरफ तो हम नहीं जा सके, लेकिन आप चाहें तो इसको प्लान कर सकते हैं। इस पुल के ऊपर बैठ के थोड़ा सा वक्त गुजारने का मौका मिला और हस्ब मामूल इसके नीचे से भी बजरी रेत उठाने का सिलसिला जारी है। न जाने ये नेचर के साथ छेड़खानी इंसान की कब तक जारी रहेगी, कहाँ कहाँ रहेगी। और उससे वापस आकर हमने अपने होटल की जहाँ बालाई मंजिल थी वहाँ से हमने गिज़र का एक सरसरी जायज़ा भी लिया और फिर बाज़ार में थोड़ा सा घूमे फिरे। और बाज़ार काफ़ी बेहतर है और तकरीबन हर चीज़ मुनासिब रेट पर मिलती, क्योंकि हम शॉपिंग की गरज से इधर गए नहीं थे, इसलिए बाज़ार में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा हमने, ज़्यादा इस इलाके का विज़िट करने की कोशिश की। इस वक्त आप उसी पुल के पास थे। फिर वहाँ से वापस आकर हम अपर गिज़र जाने के लिए निकले। अपर गिज़र जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई वाला एक रोड है और उससे होते हुए आप ऊपर जा सकते हैं। फ़िलहाल ये जो मनाजिर हैं ये दरिया के उस तरफ हैं,
ہم اصل میں شکومن کو یاسین سمجھ کر آگے گئے تھے. کافی آگے جا کے کسی نے بتایا کہ یہ یاسین نہیں ہے، شکومن کا راستہ ہے، تو واپس آئے. یہ چند مناظر اسی کے ہیں. اور غالباً جس کو میں سبلی کہہ رہا تھا وہ یہی گاؤں ہے. اس کے بھی کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نام ہیں. بہت گلگت کے کونوداس جیسا ہے. اور ادھر سے ہم اب واپس دوبارہ اسی پل پر آئے ہیں جو ہمیں اسی ہوٹل کے سامنے لے کر آئے گا. ادھر سے ہم رائٹ مڑے تو مین گاکوچ کی طرف آتے ہیں. سیدھا آپ آگے جائیں گے تو یہی روڈ گلگت بھی آپ کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ آگے ایک اور پل موجود ہے. یہ بیچوں بیچ والا پل ہے اور بڑا پرسکون سا علاقہ ہے ادھر. اور یہ روڈ اتنا لمبا نہیں ہے تو مین بازار تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لہٰذا ہم بہت جلد پل کراس کرنے کے بعد پھر واپس اپنے ہوٹل کے پاس ہی آئے تھے. اور اسی ہوٹل کے رائٹ سائڈ پر آپ جائیں گے تو آگے گزر کا جو بقیہ حصہ ہے اس طرف جاتے ہیں. لیفٹ پر جائیں گے تو گلگت کی طرف ہم مڑ سکتے ہیں. تو ہمارا فی الحال کا جو سفر ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے ہے، لیفٹ کی طرف ہے. یہ ہمارا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہوٹل کے قریب والا علاقہ پہنچ گیا ہے. اور رائٹ سائڈ پر غالباً یہی جو 3 منزلہ عمارت ہے یہ بروشالن ہے، یہاں ہمارا اسٹے ہوا تھا. اب ہم لیفٹ کی طرف مڑ کے بازار سے آ رہے ہیں. ہم ابھی اپر گاکوچ کی طرف جانے والے ہیں. اور اپر گاکوچ گلگت کے برمس جیسا لگتا ہے نیچے سے دیکھنے پر، لیکن برمس کافی کھلی جگہ ہے. اپر گاکوچ ایک تو یہاں پاپولیشن برمس کے مقابلے میں کم ہے، دوسرا بہت زیادہ کھلا نہیں ہے. یہ ہم اس روٹ پر نکل چکے ہیں. شروع میں تھوڑا سا ویران لگتا ہے لیکن روڈ کے آس پاس آبادی ہے. اور جب آپ اس کے بالکل ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تو ٹاپ پر پہنچنے میں تقریباً 10-12 منٹ آپ کو لگتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چڑھائی ہے تو ہماری کار ہے اس لیے ہم تھوڑا سا آہستہ جا رہے ہیں. اور یہ زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کا کوئی علاقہ رہا ہے کبھی، اور اسی سے ایک زمین وجود میں آئی ہے جس کے اوپر اب آبادی بن گئی ہے. گلگت بلتستان کی زیادہ تر ویلیز ہی ایسے لینڈ سلائڈنگ والی ہی ہیں. تو ہم اپر گاکوچ کی طرف جا رہے ہیں ابھی مین سٹی چھوڑ کر. اور یہ جی ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں اوپر ٹاپ پہ. جو ہی ٹاپ پہ پہنچیں گے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹاپ پہ ہم پھر پہلے لیفٹ کی طرف گئے، پھر وہاں کافی آگے جا کر ہمیں واپس آنا پڑا. واپس آ کر ہم رائٹ کی طرف سے جو روڈ جاتی تھی وہ ہے یعنی یہ مین روڈ اوپر جا کے بائیفرکیٹ ہو جاتی ہے. لیفٹ کے تھرو آپ جا کے پھر یہ روڈ بہت نیچے جا کے گزر کے شروع میں اترتی ہے، نیچے کچی روڈ ہے. اور رائٹ والی پھر اور آگے جا کر وہ بھی نیچے آ کے مین روڈ کو ٹچ کرتی ہے. تو ایک ٹی شیپ کا روڈ ہے اوپر. یہ دونوں اوپر کچے ہیں، یہاں تک ٹاپ تک پکا روڈ ہے. ہم اپر گزر کے بہت اپر گاکوچ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. گاکوچ گزر کا ڈسٹرکٹ گزر کا صدر مقام ہے اور اس کی لک مجھے بالکل گلگت جیسی لگی. جس طرح گلگت کا برمس ہے اس کا اپر گاکوچ ہے، جس طرح گلگت کا کیا کہتے ہیں وہ کونوداس ہے، اسی طرح اس کے سبلی ہے. تو ہم اب ٹاپ پر یا اپر گاکوچ پہنچ ہی گئے ہیں. یہاں سے ہم لیفٹ کی طرف مڑے اور اب ہم جائیں گے کافی آگے. اس دوران آپ مناظر انجوائے کیجئے، کیونکہ گزر کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، اس لیے تکے مارنے سے بہتر ہے کہ ہم آپ کے اوپر چھوڑیں کہ آپ مناظر دیکھیں. ہاں البتہ 2-3 چیزیں منشن کرنا ضروری ہے. ایک تو گزر کو شہداء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہیں ہے. آپ کو پوری ویلی میں شہداء کے قبرستان و مقبرے نظر آئیں گے، اور شہداء کا
پتہ کیسے چلتا ہے؟ پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں، اور کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں کئی شہداء دفن نہ ہو، ایون مین روڈ کے ساتھ بھی ہیں۔ اور سب سے زیادہ لوگ میرا خیال ہے فوج میں اسی علاقے سے بھرتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ شہادتیں بھی یہاں سے ہیں۔ لوگ بہت ہی پولائٹ اور ملنسار لوگ ہیں۔ یہاں 3-4 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ شنا ہے، بروشسکی ہے، کھوار یا چترالی زبان ہے، کچھ علاقوں میں سنا پشتو بھی بولی جاتی ہے، اور کہیں گوجری زبان بھی بولی جاتی ہے، اور تقریباً سارے لوگ اردو بھی جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ زبانیں، پھر میں کیونکہ خود شنا اسپیکنگ ہوں، تو شنا زبان کا سب سے جو میٹھا لہجہ ہے گیزر کا ہے۔ دوسرا میں نے کہا لوگ ملنسار بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محب وطن ہے، جس کا ثبوت ان کے شہداء کی تعداد ہے۔ ہر گلی محلے میں، ہر روڈ کے ساتھ آپ کو شہداء کے مزار ملیں گے۔ تیسرا جو میں نے شروع میں گنگنا کے آپ کو بتایا، لو اسٹوری یورمس اور ملنگ کی تقریباً 1.5 صدی پرانی ہے، اور یہ ایک ٹرو لو اسٹوری ہے۔ اس کے انجام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو نظم کی شکل میں بھی محفوظ کیا گیا ہے، اس کو کئی گلوکاروں نے گایا بھی ہے، اور کہانی کی شکل میں بھی یہ سنائی جاتی ہے۔ اور اینڈ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ان کا، لیکن یہ ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ اس کو لوکل لیلا مجنون کی طرح تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اپر گاکوچ، میں بار بار گیزر کہہ رہا ہوں، ہم گاکوچ میں ہیں، اور اس وقت ہم گاکوچ کے اوپر والے حصے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً آبادی تو ہے، لیکن روڈ کے آس پاس گھر ذرا کم ہے، شاید روڈ سے کافی ڈسٹینس پر گھر ہوں بہت سارے، جو نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ درخت بھی کافی سارے ہیں ادھر۔ یہ دیکھیں، یہ شہداء کے آپ کو اشارے نظر آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اس میں جھنڈے جہاں جہاں لگے ہوئے وہ شہداء کی قبریں ہیں۔ یہاں ایک جگہ پہنچ کے ایک راک ہمیں اپنی طرف متوجہ کر بیٹھی، جو بالکل ایسا لگ رہا تھا کوئی مشروم ہے، اور اس جگہ بہت ساری ایسی راکس تھیں جو ویدرنگ یا پانی جہاں سے گزرتا رہا ہوگا اس کے نشانات موجود ہیں، اور یہ بہت ہی یونیک سا لگا مجھے۔ تو گیزر میں سب سے یونیک چیز یہی لگی گاکوچ میں، اس لیے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں۔ اور یہاں دفن شدہ راکس ہیں، اسی طرح کی کاروڈ راکس ہیں جس کے اوپر مٹی ہے۔ تو ایک پاتھ سا بنا ہوا تھا جس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ویڈیوگرافی کرنے کی کوشش کی، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق جیولوجی یا جغرافی سے ہے تو آپ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا سمپلی کہ یہاں سے کبھی پانی گزرتا رہا ہے بڑے عرصے تک، اور اپنے نشانات چھوڑتا گیا ہے۔ پانی جہاں سے بھی گزرتا ہے پتھروں کے اوپر ضرور نشان چھوڑتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی راکس کے اوپر کارونگز موجود ہیں، لیکن یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ قدرت کی۔ بہت پرسکون، یہاں اتنا سکون تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہوتا تو ہم ضرور ادھر ایک دن اور رکتے، لیکن وقت کی تنگی تھی جو ہمیں یہاں سے واپس جانے پر مجبور کر رہی تھی، اس لیے سرسری طور پر یہاں ہم نے تھوڑا سا وقت گزارا اور واپسی کا ارادہ باندھ لیا۔ اب ہم دوسری طرف سے نیچے اتر رہے ہیں، اور یہاں ہمیں ایسا لگا کہ یہ کوئی عارضی سی روڈ ہے، لیکن یہ عارضی روڈ نہیں تھا۔ اصل میں یہ روڈ پہلے سے بھی تھا،
لینڈ سلائڈنگ کی نظر ہو چکا تھا، ابھی دوبارہ بن گیا۔ یہ ویلی ہمارے سامنے جو نظر آ رہی ہے اشکومن کی ویلی ہے۔ اشکومن کی طرف جانے کے شروع میں دو راستے ہیں، ایک جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا جس پل کے تھرو کراس کیا تھا وہ راستہ ہے، دوسرا اس کے لیفٹ سائڈ پر ہتون ویلی ہے، وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور اشکومن میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک اندر ویلیز ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی بھی بڑی تعریف سنی ہے، تھوڑا بہت تو میں نے دیکھا ہے، زیادہ تر نہیں۔ اب ہمارے رائٹ سائڈ پر یہ گاہ کوچ، لوور گاہ کوچ کا منظر ہے جو پورا نظر نہیں آتا ہے، لیکن جس جگہ ہم موجود ہیں گاہ کوچ کا یہ علاقہ دماس کہلاتا ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے۔ گاہ کوچ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہاں پر پھل فروٹ بہت سارے ہیں، بہت سارے اقسام کے، اور یہاں کے مشہور پھلوں میں بادام، خوبانی، اخروٹ، انجیر وغیرہ تو ہیں ہی، ایک اور چیز کیلاؤ بہت مشہور ہے، جو ہم نے تھوڑا سا لینے کی کوشش کی، سیزن تو نہیں تھا، 2000 روپے کلو تھا۔ یہ کیلاؤ دراصل اخروٹ کا مغز، اس کو ایک دھاگے میں پرو کے انگور کے شیرے میں اس کو ڈبو کر سکھایا جاتا ہے، اور بہت مزے کا ہوتا ہے، بہت مزے کا، کوئی مثال اس کی نہیں ہے، لاجواب ہے۔ اور اس کے علاوہ بہترین یہاں خوبانی آپ کو ملیں گے، اخروٹ ملیں گے، بادام ملیں گے، ہر طرح کے ڈرائی فروٹ یہاں ملتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے لیفٹ کی طرف ہتون کا تھوڑا سا، ہتون کے تھرو آگے کا کچھ فاصلہ طے کیا، اور آگے جا کر شام ہو رہی تھی تقریباً، تو اس وقت ہم جس جگہ پہنچے وہ ہوپر گارڈن کہلاتا ہے، ایک چھوٹا سا پکنک اسپاٹ ہے، وہاں پر ایک ہوٹل بنایا گیا ہے، اور اس ہوٹل کی یونیک چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ بڑا کریٹیو مائنڈ کی کسی آدمی نے بنایا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ یہاں کے راجہ صاحب کی فیملی کی یہ ملکیت ہے، اور انہوں نے ایک پکنک اسپاٹ بنایا۔ گرمیوں میں سنا بہت زیادہ رش ہوتا ہے ادھر، ابھی تو خیر بند تھا، پھر بھی ہمیں اجازت ملی کہ ہم اندر جا کر اس کو دیکھ سکیں۔ اس کی کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا میں۔ ابھی بھی ہم دماس میں ہی موجود ہیں یہاں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ نے پورا علاقہ تباہ برباد کیا ہے، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے بڑا لمبا چوڑا تہ در تہ روڈ ہے بنا ہوا، موڑ ہیں بہت سارے، ان سے گزر کر ہمیں نیچے آنا ہے، کچا روڈ ہے، پھر جا کر ہمارا سفر مکمل ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم دماس میں ہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ پتھروں کے ڈھیر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کبھی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ چکا ہے یہ پورا علاقہ، اور اب ہم غالباً مین روڈ پر پہنچ چکے ہیں جو پکا ہے، اور مین روڈ سے ہم لیفٹ کی طرف مڑ گئے ہیں، ہم جا رہے ہیں اس وقت آگے ہتون سے ہوتے ہوئے ہتون سے ہوتے ہوئے ہوپر گارڈن تک پہنچیں گے۔ وہاں کا جو ریزارٹ ہے اس کی تھوڑی سی سیر کرنے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ ابھی ہمارا سفر جاری ہے، اور یہ مناظر ہیں، فروری ہے اصل میں، تقریباً 20 فروری، اس لیے یہاں اکا دکا بادام کے پھول کھلے ہیں، باقی سارے ہریالی ندارد۔ گرمیوں میں تو بہت ہی خوبصورت ویلی بنتی ہے یہ، اور اس کے کئی خوبصورت علاقے ہیں، آگے کھلتی لیک ہے یاسین میں، پھنڈر ہے، لنگر ہے، اور ایک اور خاص بات گزر کی یہ ہے کہ یہاں کے دریاؤں میں ٹراؤٹ مچھلی بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ فشنگ کے شوقین صرف فشنگ کے لیے بھی ادھر آتے ہیں۔ ہمیں شکار اور فشنگ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، بس نئے علاقے دیکھنا اور ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں فی الحال ان مناظر پر دلچسپی ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا ہمارے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ جی بی کے مختلف علاقوں کو مختلف سیزن میں دکھا سکیں۔ یہ ہم ہوپر گارڈن پہنچ چکے ہیں، دیکھیں کیسا ایک ہوٹل بنایا ہے اوپر،
درخت کے اوپر، یہ خاص طور پر ہنی مون کے کپلز کے لیے ہے۔ آپ اوپر چڑھ کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اندر بہترین رہائش کا انتظام ہے، اور یہاں کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے، خطرہ اس سینس میں کہ یہ گرے گا یا ایسا کچھ نہیں ہے، بس آپ کو چڑھتے اترتے وقت تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ نیچرل مٹیریل سے بنایا گیا، کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے۔ ایسے 4-5 سمجھو ہینگنگ ٹائپ کے ریسٹورنٹس ہیں درختوں کے اوپر بنے ہوئے، آپ چاہیں تو اس میں رہیں، یا دوسرے ہٹس بھی ہیں اس میں بھی رہ سکتے ہیں۔ بون فائر کا بھی اہتمام ہے، اور ایون یہ بھی سنا کہ یہاں پر رات کو عموماً گرمیوں میں بزم کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ شنا بزم جو ہے اس میں لوکل گیت گائے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ وقت کم تھا اس لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم ادھر گزارا، 5-10 منٹ، اور واپس آ چکے ہیں۔ اب ہم گاہ کوچ کے احاطے میں داخل ہو چکے ہیں، اور مین بازار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ گاہ کوچ کے مین بازار سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ بہت جلد گاہ کوچ کو الوداع کہیں گے، اور وہاں سے گلگت تک کا جو سفر ہے وہ ایک الگ اس میں آپ کو بتائیں گے، یعنی گاہ کوچ سے گلگت تک ایک اور ویڈیو میں آپ کو اس کا حال سناؤں گا۔ اس راستے میں کیا کیا ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ یہاں تک گاہ کوچ تک ہم رات کو آئے تھے، اس لیے میں جاتے ہوئے اس کی ویڈیوگرافی تو نہیں کر سکا، البتہ واپسی ہماری دن کے وقت ہوئی تھی، اس لیے وہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ راستہ ابھی بن رہا ہے اس لیے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے، ادروائز خطرناک تو پورشن کوئی بھی نہیں ہے، بہترین پلین سرفیس ہے۔ البتہ موجودہ روڈ تھوڑا سا نیرو ہے، نیا جو بن رہا ہے وہ کھلا بھی بن رہا ہے، اور ہائی وے بن رہا ہے اور وہ ہائی وے چترال سے ہوتا ہوا پورا سمجھو راولپنڈی اسلام آباد تک جائے گا، تو یہ ایک اور الٹرنیٹ روڈ بن رہا ہے۔ جو موجودہ KKH ہے، جو پاکستان سے ملانے کا واحد راستہ ہے، اس کے ایک الٹرنیٹیو کے طور پر بابو سر روڈ بھی تھا، اب یہ تیسرا روڈ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ شروع ہے اور تقریباً گاہ کوچ تک بن چکا ہے، اس سے آگے 1-2 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہمیں پنڈی تک جانا یا یہاں سے سفر بہت آسان لگے گا، شارٹ لگے گا، اور یہاں سے ہوتے ہوئے چترال سے پھر آپ دیر سوات کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو اور بھی ڈیسٹینیشنز کھلیں گی اس روٹ کی وجہ سے۔ تو آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم گاہ کوچ بازار سے ہوتے ہوئے واپسی پر رواں دواں ہیں، اور ابھی ہم بازار میں ہی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت مشہور ہوٹل ہے، اور گرین لینڈ یا ایسا کوئی نام ہے، اور یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے، تو اپنے آپ اکانومی یا جیب کے حساب سے یہاں کسی طرح کا بھی ہوٹل یا ریسٹورانٹ یا گیسٹ ہاؤس ہائر کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بہت ریزنیبل ریٹس پر بآسانی دستیاب ہے۔ ہم گاہ کوچ کی حدود سے اب غالباً باہر نکل چکے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ایک اور پل نظر آئے گا۔ یہ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے اس پل کے پاس، تو ہمیں یہ منظر نظر آیا ہے۔ اس پل کے تھرو بھی آپ سبلی جا سکتے ہیں، اور وہاں سے اشکومن کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ راستے میں چھوٹی چھوٹی اور بازار نما پیسز نظر آتے ہیں، اور یہاں سے آپ ہلکی پھلکی خریداری کر سکتے ہیں، کوئی خاص ایسی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے۔ بہرحال ڈرائی فروٹ بہت بہترین یہاں پر دستیاب ہے، مناسب ریٹس پر دستیاب ہے۔ البتہ کلاؤ کا سیزن آٹم میں ہے، اس وقت نسبتاً سستا ہوتا ہے، اس وقت مہنگا بھی ہے، اور کوالٹی میں بھی فرق آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنا دیر تک یہ محفوظ رہے گا اتنا اس کے کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم
جو سیزن ہے اسی میں اس کو استعمال کریں تو بہتر. بہرحال ہم گاکوچ سے اب باہر آ چکے ہیں اور گلگت کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی، اور اپنی رائے دیں، اپنے سجیشنز دیں، ہم اپنے اس ویلاگنگ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے ویڈیوز بنا کر دے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو گاکوچ سے خدا حافظ کہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے. ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. تھینک یو جی.